बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब की बहर रास्त नशिस्त को लेकर तो फिर डेलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयदना अली और अमीर माविया, यजीद की वली अहदी और वाक़या करबला, इस ज़िमन में गामदी साहब की तफसीली नुक्ता नज़र आने के बाद जो कुछ मुतफ़र्रिक़ ज़िमनी तौज़ीही तनकीदी पहलू सामने आए थे, गामदी साहब की खिदमत में रख रहे थे। उस सिलसिले की ये 5वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब कुछ बातें अब आपकी लोगों की समझ में आने लग गई हैं। एक मुनफरिद ज़ाविया नज़र था, एक नया मौक़िफ़ था, लेकिन इसके बावजूद लोग तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ तौज़ीही निकात पर चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ वजाहत भी सामने आए। पहला सवाल आज की नशिस्त में आपकी खिदमत में ये है, गुज़िश्ता नशिस्त में आपने बताया था कि 2 ज़ाविया नज़र हैं, एक हुस्न ज़न का, एक सूए ज़न का। अगर सूए ज़न का अपनाएंगे तो दोनों जानिब आपको बहुत सारी ख़राबियाँ ख़ुद आप पैदा कर सकते हैं, तौजीहात कर सकते हैं। कहा यह गया है कि नीयत मुहर्रिकात पे तो हम बात नहीं करते, लेकिन बसा औक़ात नीयत जो है वो आमाल में ढल जाती है और बिल्कुल दूर दो चार की तरह सामने आ जाती है। सैयदना अमीर माविया अगर अपने इस दावे में मुखलिस थे कि कातिलीन उस्मान के साथ इंसाफ़ होना चाहिए है, उनको कटहरे में लाना चाहिए है, उनको जुर्म और की रियायत से सज़ा मिलनी चाहिए है, तो ख़ुद जब उनको हुकूमत मिली तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, वो कहाँ गया वो पूरा का पूरा नैरेटिव जिसकी बुनियाद पर एक दामाद रसूल के साथ जंगें लड़ी, हज़ारों लोग शहीद हुए। अब आपको मौका मिल गया था तो आप कुछ कर लेते। और जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने गालिबन पूरी तारीख़ को खंगाल कर पहले एक फ़हरिस्त मरतब की होगी कि जब सैयदना मुआविया ने इक़्तिदार संभाला तो ये नुमायाँ कातिलीन उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा। इनमें से किसी ने ऐसा किया है? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये सब बिल्कुल ख़िलाफ़ वाक़या है। सैयदना उस्मान के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई वो 3 सतहों पर थी। वो लोग जो मुख्तलिफ़ शहरों में आमादाए बगावत हुए या उन्होंने इख्तलाफात के नतीजे में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो लोग बगावत करने के लिए जा रहे थे उन लोगों की तायीद उन्हें हासिल थी, ताहम वो अपनी जगहों पर रहे। जैसे अब कभी सियासी इख्तलाफात होते हैं तो उन सियासी इख्तलाफात में बहुत से लोग आपको कस्बों शहरों में मिलेंगे जो ये कहेंगे कि ये फ़लाँ हुकूमत को तो उलट देना चाहिए, फ़लाँ हुक्मरान को माज़ूल कर देना चाहिए, फ़लाँ से निजात हासिल करनी चाहिए। वो अपनी अपनी जगह अपने इन जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं करते। ये पहली सतह थी। इस तरह के लोग हर शहर में मौजूद थे। चनाचे जिन लोगों ने भी तारीख़ का मुताला किया वो जानते हैं कि बसरा इस तरह के लोगों का मरकज़ था, फुस्ताद था और बास थे। दूसरे वो लोग थे जो बाकायदा बलवा करके मदीने पर हमलावर हो गए, चंद हज़ार की तादाद में थे। उनके बारे में ये मालूम है कि उन्होंने जाकर क्या तरीक़े इख्तियार किए, कैसे मदीने पर कब्ज़ा कर लिया, मस्जिद नबवी के मिंबर पर कब्ज़ा कर लिया, मुसलमानों के खलीफा को घर से निकलने नहीं दिया, एक बगावत की सूरत हाल पैदा कर दी। अफरा तफरी और बगावत हमने भी बाज़ मौक़ों पर इस तरह के हुजूम हमला आवर होते देखे हैं। अभी हाल में भी हमारे यहाँ कुछ वाक़यात पेश आए हैं, तो उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुअय्यदीन की बड़ी तादाद भी पीछे होती है और जो लोग बलवा करने के लिए निकलते हैं उनकी भी एक तादाद होती है। तीसरे वो लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर हिम्मत की, सैयदना उस्मान के घर में दाखिल हो गए। वो 25, 30, 40 लोग जिन्होंने फिर बाकायदा हमला किया, और उनमें से भी जो बराह रास्त कातिलीन थे 4-5 लोग हैं जिनके नाम दिए जाते हैं आमतौर पर। तो इनमें से ये जो आखिरी 2 हैं, इनमें से कोई भी बाकी नहीं रहा था। सैयदना मुआविया ने जब इक़्तिदार संभाला है तो ये सब कैफ़रे किरदार को पहुंच चुके थे। अच्छा, यानी या किसी की तलवार का लुक़मा बन गए या वैसे लुक़मा अजल बन गए। मैं उनकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। किसी शख्स का दिल चाहे तो वो तारीख़ की कोई किताब उठाए, तबरी को उठा ले, सब तफसील मिल जाती है उसमें। ये सब के सब ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ तीसरे तबके के लोग बाकी थे
جو مختلف جگہوں پر تھے یا دوسروں میں سے یعنی دوسرے طبقے میں سے فرار ہو کر نکل کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے اور وہ کسی لشکر کا حصہ نہیں بنے تھے. ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں وقت لگا، وہ بھی ہوتا رہا، اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک آتے آتے جو ان میں ہاتھ آیا ان میں سے ایک ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے. اور صرف پہنچایا ہی نہیں گیا بلکہ ایک خصوصی جیل خانہ بنایا گیا تھا جس میں اسی طرح کے لوگوں کو پکڑ کر بند کیا جاتا تھا. تو صرف سیدنا معاویہ ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی بنو امیہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا. جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نمایاں لوگ تھے، ان میں سے کوئی باقی نہیں تھا. تو کس کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانا تھا؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خود ہی اپنی جگہ پر پہنچ گئے. اچھا خان صاحب، یہ نقطہ تو بڑا ہی، جس کو آپ کہتے ہیں نیا نقطہ ہے، عام طور پہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو اس سے بالکل منفرد اور مختلف ہے. یہ پہلو بھی واضح کیجیے گا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نے کسی قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا، اس کے مقابلے میں جو دوسری جانب تھی وہاں پر تو جو نامزد مجرمین تھے، قاتلین تھے، ان کو تو باقاعدہ حکومت کے عہدے دیے گئے، اور خلافت ملوکیہ جس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ خود مولانا مودودی جو اس موقف کے حامی ہیں ان اقدامات کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے. تو یہاں پر مطالبہ یہ ہے کہ آخری قاتل بھی کہیں پر ہو اس کو آپ سوراخ میں سے نکال کے ماریں، اور دوسری جانب جو نامزد قاتلین ہیں ان کو حکومت کے عہدے بھی دیے گئے. یہاں خاص طور پر محمد بن ابو بکر اور مالک الاشتر نخی، ان دو کے بارے میں تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان میں شامل تھے، اور بلکہ ان کو دوسرے فریق کی طرف سے قاتلین قرار بھی دیا جاتا تھا. چنانچہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے بھی اعتراف کیا خلافت و ملوکیت میں کہ میں سیدنا علی کے اس اقدام کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا، لیکن میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے. اچھا، چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنا چاہیے. جب تک کسی شخص کے بارے میں مقدمہ چلا کر یہ بالکل متعین نہ ہو جائے کہ یہ فلاں جرم کا مرتکب ہے، اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ آپ عمومی رویہ وہی رکھیں جو ایسے لوگوں سے رکھا جاتا ہے. انہوں نے بار بار یعنی سیدنا علی نے اپنی یہ معذرت پیش کی کہ میرے ہاتھ مضبوط نہیں ہو سکے، میں نے اقتدار سنبھالا ہے لیکن میرے خلاف ایک بغاوت کی سی صورت پیدا ہو گئی. سیدنا معاویہ معمولی اثر و رسوخ کی شخصیت نہیں تھے، شام عراق کا بڑا علاقہ ان کے تحت تھا اور بہت لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلے. پھر سیدہ عائشہ کی قیادت میں بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی. سیدنا علی کا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو جب حکومت اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکی تو اب میں ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک کس طرح پہنچاؤں؟ پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ میرے اقتدار کو محکم اور مضبوط کیا، یہ ان کا خیال تھا. اب اس سارے عمل میں وہ جن لوگوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کے دائیں بازو آئیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے، جب وہ نہیں ساتھ آئے ان کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تھا کہ اب وہ نظم کو چلانے کے لیے کیا کریں. تو پھر انہی لوگوں کو جو ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے انہوں نے ذمہ داریاں بھی دی، اور ان ذمہ داریوں کے باب میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متہم بھی ہوئے، جیسے کہ مولانا مودودی نے بھی یہ الفاظ لکھ دیے درا حالے کہ انہی کا دفاع کر رہے تھے. تو اس طرح کی صورتحال سیاسی معاملات میں پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ کوئی اقدام کر سکیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، بہت قتل و غارت ہوتی ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ مصالحت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں معذور سمجھتا ہوں. جیسی صورتحال انہیں پیش آ گئی، صحیح پیش آئی یا غلط پیش آئی، اس میں وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئے. حکومت کا نظم قائم نہیں ہو سکا، حکومت پوری طرح منعقد نہیں ہو سکی، سب علاقوں میں اس طرح اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکا، پے در پے جنگوں کی صورتحال پیش آئی. 5 سال کے عرصے میں پہلے جنگ جمل ہو گئی، پھر صفین میں وہ خود حملہ آور ہو گئے، پھر ان کو خوارج کے خلاف کارروائی کرنا پڑ گئی. تو اس میں جو ایک بے بسی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی
اس میں اگر اس طرح کا کوئی اقدام بھی ان سے ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو معذور سمجھنا چاہیے۔ یہاں سے ایک اور بڑا ہی منفرد نقطہ نظر آپ نے پیش کیا ہے۔ دونوں جانب کے جو اقدامات ہیں ان کی کچھ نہ کچھ توجیہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے جو آپ نے آخری بات کی، ہم سب یہ ہم اپنی دور حاضر میں بھی تو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے متعین لوگ ہیں، مثلا پاکستان کے اندر تحریک طالبان تھی، اقدام کیا، اقرار کیا، اس کو اون کیا، اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ حکومت بہرکیف انہی سے مذاکرات کرنے پہ بھی آمادہ ہوئی، ان کے بندے چھوڑنے پہ بھی آمادہ ہوئی۔ تو جو سیاسی حالات ہیں اس میں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے مجبوریاں سب کو رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ سب چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں، اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر لوگ تو کئی زاویوں سے اعتراضات کرتے ہیں، میں ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ان اعتراضات کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب علم کا نقطہ نظر ہے، اس نے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ دلائل جس نوعیت کے بھی ہوں ان کے بارے میں آپ تنقید تو کر سکتے ہیں، لیکن محرکات تک نہیں جا سکتے۔ پوری کتاب بہت اچھے طریقے سے اس موقف کو بیان کر دیتی ہے جو ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا کا موقف تھا۔ اس میں جو بعض لوگ گستاخانہ عبارتیں تلاش کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے آپ نے دیوبندی بریلوی کشمکش میں دیکھا ہے کہ ایک بات کس پس منظر میں کہی گئی، کس حوالے سے کہی گئی، اس کو وہاں سے ہٹا کے پروپیگنڈے کے لیے ہم اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن کتاب کا بنیادی نقص کیا ہے؟ یعنی مجھے بھی کتاب سے اتفاق نہیں ہے۔ بنیادی نقص کیا ہے؟ بنیادی نقص یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا نہیں گیا۔ یعنی جو معاملات سیاسی ہیں تو ان کو دیکھنے کا زاویہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ سیاست، سماج کیا چیز ہے، سیاسی معاملات میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، وہاں کیا چیزیں مجبوری بنتی ہیں، کیا چیزیں معذوری بنتی ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، اور پھر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھ کے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں مثالی رویہ یہ تھا، لیکن ایک آدمی کو ان حالات میں اس عذر کی بنا پر یہ کرنا پڑا۔ اب مثالی رویہ تو سیدنا علی کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ان کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ میری حکومت تو نہیں مانی جا رہی، یا لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یا میرے اقتدار سنبھالنے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، یا وہ مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جس کو میں پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو چھوڑ کے بیٹھ جاتے۔ کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، میں اگر اس قابل نہیں تو میں کیوں جنگوں میں جاؤں، میں الگ ہو جاتا ہوں، آپ لوگ اپنے لیے کسی حکمران کا انتخاب کر لیں۔ اب کہنے کو تو اس کو بڑا مثالی رویہ کہا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی مثالی طریقے پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ ہم کسی معاملے میں اقدام کرتے وقت تو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اقدام کریں یا نہ کریں۔ اقدام کر لینے کے بعد دونوں راستے کھلے نہیں رہتے، بلکہ اس میں آپ طے در طے صورتحال سے دوچار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سیدنا حسینی کے بارے میں دیکھ لیں، یعنی ان کو بعض لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، بعض لوگوں نے کیا، اکثر صحابہ نے، کہ وہ نہ جائیں۔ اس اقدام کے نتیجے میں ان کو ہو سکتا ہے کہ ناخوشگوار صورتحال پیش آ جائے، لوگوں کو اندیشہ تھا، روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اقدام کر لیا تو پھر اس کے بعد واپس جانا آسان نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جب سیاسی معاملات میں پیش آتی ہیں تو ان کو ہمیشہ، جیسے کہ ابن خلدون توجہ دلاتا ہے، احوال میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں ہر چیز بالکل مثالی ہو، لیکن جس طرح سے ہم مجرم بنا دیتے ہیں لوگوں کو، معاملہ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی کے اس اقدام کے بارے میں کہ انہوں نے قاتلین عثمان سے اس طرح کا معاملہ کیا، یا وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، یا بعد میں انہوں نے ان کو مناصب تک دے دیے، اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں جو صورتحال ان کو پیش آئی اس میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ انہیں بھی بڑی حد تک معذور پائیں گے۔ ہم سب نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ سیدنا علی امیر معاویہ، جو اس بحث میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں ہم سب کی خدمت میں رکھیں گے۔ ہم سب ایک اعتراض ایسا ہے جو عامی ہو یا عارف ہو، عالم ہو یا غبی ہو، ہر کوئی پیش کرتا ہے اور بڑا مضبوط اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو کو ایک آدمی 100% مان لے، تب بھی یہ تشویش اس کے دل میں لاحق رہتی ہے
کہ سیاسی اختلاف تھا، بڑی نیک نیتی سے دونوں گروہ سرگرم تھے. ایک شخص چاہتا تھا خلیفہ مسلمین کا قتل ہوا ہے اس کا قصاص لیا جائے ان لوگوں سے، اس کے تحت سارے اخلاص کے تحت اقدامات ہوئے. کہا ہی جاتا ہے کہ پیغمبر نے جو ادارہ قائم کیا تھا، اور وہ ادارہ تھا عبادت کا، مسجد کا، لوگوں کو یکجا کرنے کا، اس ادارے کے تقدس، اس کی حرمت کو سیدنا امیر معاویہ کے عہد میں پامال کیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ سیدنا علی کے ساتھ سب و شتم کا معاملہ کیا جائے گا. کچھ روایتیں بھی آتی ہیں، سب کا اس میں لفظ بھی آیا ہے. خود صحابہ اکرام نے بتایا ہے کہ جی ہمیں یہ انہوں نے کہا تھا، اس طریقے سے معاملہ ہو. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر اتنا ہی اخلاص تھا تو پھر یہ آپ مسجد جیسے ادارے کو اپنے ایک سیاسی حریف کو نیچے گرانے کے لیے یا اس کے خلاف بھڑکانے کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس میں بھی لوگوں کے ہاں دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عربیت میں الفاظ کا جس طرح کا استعمال ہوتا ہے اس کی وسعتوں اور احوال سے لوگ پوری طرح واقف نہیں ہوتے. عربی زبان کا کوئی ایک لفظ ہماری اردو میں بھی آ جاتا ہے اور ایک خاص معنی پیدا کر لیتا ہے، تو لوگ اس مولد مفہوم میں اس طرح اسیر ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو ماضی میں جا کر نہیں دیکھتے. یہ جو سب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ قرآن مجید میں دیکھیے بتوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تم ان کو سب نہ کرو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جواب میں تمہارے اللہ کو کرنے لگ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہاں گالی دیتے تھے، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا. یعنی یہ لفظ تنقید کرنے، کسی کی غلطی کو بیان کرنے اور واضح کرنے سے لے کر یہ آخری درجے میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو لوگ لفظ کی اس وسعت سے واقف نہیں ہیں، وہ لفظ دیکھتے ہیں اور پھر اردو میں اس کا کوئی ترجمہ کر لیتے ہیں، اور وہ گالی کے سوا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر خیال کرتے ہیں کہ اچھا مسجد میں گالیاں دی جا رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے، پہلی بات یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان کا ذکر کیا اب ہم نہیں کرتے؟ یعنی جب کبھی سیاسی اختلافات ہمارے ہاں پارٹیوں میں ہوتے ہیں تو مختلف رہنما اپنے جلسوں میں، اپنی گفتگوؤں میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں نا. کرتے ہیں. اچھا، اس میں الزامات بھی لگاتے ہیں بعض اوقات. یہ بھی کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے، اس نے ملک کو کھا لیا ہے، فلاں آدمی ہے، اس نے یہ کر دیا ہے. یہ سب طرفین میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جمعے کا ممبر یہ ریاست کے پاس ہے. اسلام میں حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس ممبر پر آ کر اپنا موقف پیش کرے. تو ظاہر ہے کہ سیاسی کشمکش میں وہ اپنا موقف پیش کرے گی تو اس میں اپنے مخالفین پر تنقید بھی کرے گی. جمعے میں سیاسی تقریریں کرے گی یا عبادت کی بات کرے گی؟ نہیں، عبادت کی بات بھی کی جاتی ہے. سیاسی گفتگویں خود رسول اللہ نے کی ہیں، صحابہ کرام نے کی ہیں. یعنی یہ جمعے کا ممبر ہے، اس جمعے کے ممبر میں ایک حکمران آ کے اپنا موقف بھی پیش کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتا ہے. یہ تو اس وقت ہمارے ہاں بالکل الگ ہو کے علماء کے سپرد ہو گیا ہے، ورنہ اصلاً یہ حکمرانوں کے لیے ہے، ان کا کام ہے کہ وہاں آئے. تو اس لیے جو کچھ بھی سیاسی معاملات پہ گفتگو ہونا ہوتی تھی وہ رسول اللہ نے کہاں کھڑے ہو کی ہے. مثال کے طور پر یہ جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ پر تہمت کا معاملہ ہوا، وہ کہاں زیر بحث آیا؟ مسجد نبوی میں زیر بحث آیا. وہیں لوگوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا. لشکروں کی تنظیم کے کام کہاں ہوئے؟ وہیں ہوئے. بعض موقعوں پر جب حضور نے بعض اقدامات کیے اور اس میں اوس و خزرج میں اختلاف ہوا تو جھگڑے کی نوبت کہاں آ گئی؟ اسی مسجد میں آئی. اس لیے یہ سارے معاملات وہاں ہو رہے تھے. مسجد اس وقت صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ وہ ریاست کا مرکز بھی تھی. یہ حیثیت اس کو حاصل تھی. تو اس میں جو لوگ ممبر پر کھڑے ہوتے تھے وہ حکمران تھے، تو وہ بعض اوقات اپنے اختلاف کا اظہار بھی اپنے مخالفین کے بارے میں کرتے تھے. وہ بس اختلاف ہی کا اظہار ہوتا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ باہمی تنقید ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ عام طور پر سیاسی مخالفین میں روا سمجھی جاتی ہے. ہمارے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے اس کی کہ یہ بتایا جائے اچھا یہ باتیں تھیں جو کہی گئیں کہ ہم جائزہ لے کر دیکھ سکیں کہ اس میں کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں ہوا. تو یہ تو کچھ اصولی باتیں ہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ سیدنا معاویہ نے کوئی حکم دیا تھا یا صحابہ کو کہا تھا، یہ بالکل واہی روایتیں ہیں. اور روایت درایت کی بنیاد پر جب ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں بنانے والوں نے بنائیں اور پھر وضع کر کے
ایک دوسرے کے خلاف پھیلا دی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی موقف آپ قائم کر لیتے ہیں اور اس موقف میں آپ کو اس کی صحت کا اطمینان ہوتا ہے اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو بعض موقعوں کے اوپر آپ مخالفین کے بارے میں سخت رویہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اہل تشیع جو رویہ صحابہ کرام اور خاص طور پر شیخین کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کس ممبر پر اختیار نہیں کیا جاتا، اور کون سے خطبے میں وہ زیر بحث نہیں آتا، اور کہاں کہاں اس کو کن کن اسالیب میں بیان نہیں کیا جاتا ہے نا۔ پھر اس کو بھی یہیں سے دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کر دیا گیا تھا، حکومت انہیں دی گئی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حکومت نہیں لینے دی، تو اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوا، اختلاف شدید مخالفت میں بدلا، شدید مخالفت وہاں تک نوبت پہنچا دیتی ہے، یہاں تک کہ پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں شاید اس کے لیے تو سب و شتم کے الفاظ اپنے آخری صورت میں موضوع ہو جاتے ہیں۔ تو چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ تو میں 3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ کوئی گالیاں دینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ وہی تنقید تھی جو عام طور پر سیاسی مخالفین پر ہوتی ہے۔ یقیناً مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوا ہوگا، اس کو بعید نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سیدنا معاویہ کی نسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ تاریخ کے نقد کی بنیاد پر بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہو وہ اس معاملے میں وہ چیزیں پڑھ لیں جو محققین نے اس پر لکھی ہیں، ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں روایتیں کس طرح وضع کی گئی۔ تو نقطہ واضح ہوا، مولانا شبیر اظہر میرٹھی، قاضی طاہر الہاشمی اور باقی متعدد محقق علماء نے ان روایتوں کا تفصیلی تجزیہ بھی کیا ہے، لوگ تفصیل سے اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا علی امیر معاویہ 100 اعتراضات سلسلہ گفتگو جاری ہے، 5ویں نشست پایہ تکمیل کو پہنچی، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے اعتراض کے ساتھ۔ عام طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں جو شان بے نیازی نظر آتی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کے آنے کے بعد بالکل الٹ گئی، اور ریاست کے اندر جو کچھ ہوا وہ کبھی مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا تھا۔ سب کو زیر بحث لائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔